बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 22 सितंबर और सोमवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में करते हैं आपको आगाह। पहली खबर है इमरान खान साहब के केस तोशाखाना 2 की। आज 2-3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा समाअत होगी और मज़ीद गवाहों के बयानात कलमबंद करके, जिरहा मुकम्मल करके और एक सो कॉल्ड ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का इरादा है। ये हुक्म हाकिम है, अदालत को ये हुक्म पहुंच चुका है, जेल हुक्काम को ये हुक्म पहुंच चुका है और जज साहब इस वक्त मजबूर महज हैं और उन्होंने हर सूरत में सज़ा सुनानी है। उसकी वजह यह है कि अलकादे ट्रस्ट में की अपीलें भी आ गई हैं, समाअत के लिए मंजूर हो गई हैं और जब उसमें सज़ा मुअत्तल होगी या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बरी होंगे तो फिर उनको दोबारा से जेल में रखने का जवाज़ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि तोशाखाना 2 में उनको सज़ा सुनाई जाए। और हुक्म हाकिम के साथ साथ हाकिम को ऊपर से हुक्म आया है और वो है नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहबा का कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं होगी और 9 मई के मुकदमात में सज़ा नहीं होगी तब तक आपकी एक्सटेंशन का मामला लटका रहेगा। दूसरा मुकदमा भी 9 मई के हवाले से, उन मुकदमात की समाअत भी आज से दोबारा फिर शुरू होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उसका बाइकआउट कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट हियरिंग पे उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए अपेयर हुए वो अदालत में जेल से, और लेकिन उनको प्राइवेसी नहीं थी, उनके वकला को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी, इमरान खान साहब से मुशावरत करने की इजाज़त नहीं थी और ना ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब ने इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया और उल्टा उनकी दरख्वास्त भी खारिज कर दी। तो उसमें भी जो हुक्म हाकिम है और ऊपर से जो हुक्म आया है उनको नवाज शरीफ साहब का, मरीम साहबा का, तो उस हुक्म की वो तामील करवा रहे हैं कि 9 मई में भी उनको सज़ा सुना दी जाए। लेकिन ये सज़ा सुनाने का क्या फ़ायदा होगा? वक्ती तौर पे शायद कुछ फ़ायदा हो जाए और जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन हासिल कर पाएँ, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान ही नुकसान है और ये सज़ाएँ भी वापस होंगी, ख़त्म होंगी और जो गलत तौर पर सज़ाएँ सुनवाई जा रही हैं या सुनाई जा रही हैं उनका भी मुहासबा होगा। क्योंकि 9 मई के हवाले से मेरे सामने एक ख़बर है और अभी पिछले दिनों कासिम खोखर साहब जो हैं सियासी कारकुन थे बेचारे, वो 9 मई के हवाले से जेल में ही वफ़ात पा गए और उनकी वाला की गुफ्तगू है बड़ी ही दर्दनाक। और मैं कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस गुफ्तगू को ज़रूर सुनें कि कितना जुल्म आप लोगों ने किया है। कासिम खोखर की वालदा कहती हैं कि जज रहे ना वकील रहे, 3 से 4 लाख रुपया लगा दिया, जेल से कॉल करने का 5,000 रुपये लेते थे, एक बकरी थी वो भी बेच दी, 1.5 लाख की कमेटी डाली थी कि बच्चे की शादी करूंगी, अब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरा एक बेटा गुर्दों की बीमारी का शिकार है, वो डायलिसिस करवा रहा है। जेल में वफात पाने वाले कासिम खोखर ने की वालदा ने ये की है गुफ्तगू। अब ये कासिम खोखर की वालदा का नहीं बल्कि हर सियासी कारकुन के साथ इतना ही जुल्म हुआ, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा जुल्म हुआ। और ये पहली शहादत नहीं है सियासी कारकुन की जेल में, बल्कि ये तकरीबन 13वें-14वें सियासी कारकुन हैं जिनकी इस तरीके से मौत हुई है वाक़ई। तो कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन 9 मई को इन्होंने सानहा मशरक़ी पाकिस्तान जब मुल्क टूटा था उससे भी बड़ा सानहा बनाकर पेश किया और अवाम पे जुल्म हुआ और इतना जुल्म हुआ है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस जुल्म का जो हिसाब है वो अल्लाह ताला ने लेना है और हर सूरत में अल्लाह ताला लेकर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा जो है वो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गलत हो, वो पूरा होकर ही रहता है और इसे पूरा होना है। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी जानिब जजिस को दबाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और अब एक और ऑनरेबल जज हैं सरदार इजाज़ इसहाक साहब, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट फ़ाइल करवा दी गई है। पहले जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई और फिर उनको ऑफ़र की गई, पेशकश की गई कि जनाब आप हमारे साथ मिल जाएं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ख़त्म करवा देंगे और कोई मसला नहीं होना। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो डट गए और वो ब्लैकमेल नहीं हुए।
انہوں نے کہا کہ جب میری ڈگری سب کچھ ٹھیک ہے تو میں کیوں آپ کے سامنے سرنڈر کروں اور کیوں میں اپنا ضمیر بیچوں، ایمان بیچوں، تو لہٰذا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں تو قائم دائم۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب ایک اور بات بتا دوں کہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، خاص طور پہ کہ جناب یہ جو آنریبل ججز 5 آنریبل ججز سپریم کورٹ گئے ہیں پیٹیشن لے کر، تو یہ کیوں گئے ہیں؟ یہ ججز کی یونین بن گئی ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کروا دوں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں دانشور سرکاری جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ گئے تو کیا وہ حلال تھا؟ اور آج آنریبل ججز کی پیٹیشن حرام ہو گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ سپریم کورٹ گئے تو کیا وہ سپریم کورٹ جانا ان کا حلال تھا؟ اور اگر وہ حلال تھا تو پھر یہ جو آنریبل ججز گئے ہیں تو کیا ان کا جانا کیسے حرام ہو گیا؟ پھر یہ کہ خطوط جو لکھ رہے ہیں، آج کل یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ خطوط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ خط کیوں لکھتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک کیوں لکھتی ہیں؟ جسٹس سرمین اللہ کیوں لکھتے ہیں؟ جسٹس منی فاروق کیوں لکھتے ہیں؟ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بتاتے کیوں ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہے؟ اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں جو کہ ڈیفیکٹو ہیں، ڈیجورے نہیں ہیں، ان کو لکھا جا رہا ہے۔ تو کیا جب قاضی صاحب خطوط لکھتے تھے وہ حلال اور جائز تھے، اور آج والے خطوط جو ہیں وہ ناجائز ہو گئے؟ تو یہ دوہرا معیار اور دوغلا پن جو ہے، یہ سارے کا سارا آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بنیادی بات ایک ہی ہے کہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے صورتحال کو، لیکن دب نہیں رہی۔ اسی لیے جلد از جلد جو ہے وہ معاملہ ایکسٹینشن کا کھیل آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ایکسٹینشن کا معاملہ جڑا ہوا ہے جی نواز شریف صاحب سے۔ تو بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس وقت موجود ہیں جی جنیوا میں، اور بتایا گیا ہے، کافی دنوں کے بعد بتایا گیا کہ ان کی کوئی دل کی تھوڑی بہت معمولی سا کوئی سرجری ہونی ہے، اس لیے وہ جنیوا میں ہے۔ میں معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ سیریس ایشو ہوتا تو مریم صاحبہ نے ضرور ادھر ہونا تھا۔ تو مریم صاحبہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ سیریس نہیں ہے، اور اگر واقعتاً کوئی سیریس ہے تو پھر میرا خیال ہے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بے حسی ہے کہ بیٹی باپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جب بیگم کلثوم نواز علیل ہوئیں اور ان کو سزائیں ہو چکی تھیں پاناما میں، تو اس وقت اس چیز کو بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا کہ دیکھیں بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور انہوں نے گرفتار کر لیا ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی چلائی گئی تھی، ہسپتال میں کھڑے ہوئے باؤ جی آوازیں دے رہے تھے۔ تو دوسرا، اب جو نواز شریف صاحب جنیوا گئے ہیں، ان کے بارے میں جو بتایا گیا کہ جی وہ ان کے دل کی سرجری ہے اس لیے گئے ہیں۔ تو لوگ کیوں شک کرتے ہیں؟ لوگ اس لیے بھی شک کرتے ہیں، جب پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ جناب یہ سیاسی مسئلہ زیادہ ہے اور طبی مسئلہ کم ہے۔ تو اس وقت تنقید بھی کی گئی ہم پہ بہت زیادہ، لیکن آخر میں ہماری بات درست ثابت ہوئی، اور وہ سارا کا سارا ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو معاملہ تھا، اور اس کو پولیٹیسائز کر کے بلیک میل کر کے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالنا تھا، اور اس کے بعد بذریعہ قطر لندن روانہ کرنا تھا۔ اور اس وقت بھی جب باہر بتایا جا رہا تھا کہ عوام کو کہ نواز شریف صاحب کی حالت بہت ہی نازک ہے خدا نخواستہ، اور لیکن دوسری جانب جب قطری شاہی طیارہ آیا اور اس میں نواز شریف صاحب خود چل کر کے گئے ماشاءاللہ سے، اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرے نہیں تھے بلکہ گرائے گئے تھے، اور پھر فیصل واڑہ جاوید لطیف صاحب کی موجودگی میں اور زبیر صاحب کی موجودگی میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ تو خون بھی کسی جانور کا ہوتا تھا، وہ خون بھیجا جاتا تھا سیمپل کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، بلکہ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کے کتوں کا وہ خون تھا، اس لیے وہ سارا مینوپولیٹ کیا گیا۔ تو اس لیے زیادہ شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے، نواز شریف صاحب کیونکہ انہوں نے ایبسینٹ ہیں وہ، اور جاوید ہاشمی صاحب بھی اس کے بارے میں انکشاف کر چکے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب بہت پرانے سیاسی کارکن، سیاسی رہنما ہیں۔ اس وقت وہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو طیارہ ہائی جیک کے کیس میں اندر کیا گیا اور سزا ہوئی تو تب ہم نے
ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ یہی تھا کہ جناب بہت ظلم ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ سارے معاملات، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجید نظامی صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ اندر بہت کیڑے مکوڑے ہیں، تو اس لیے نواز شریف صاحب کی جو صحت کے بارے میں اب بھی شک کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ابھی بھی سیاسی معاملہ ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان پہ پریشر بہت تھا، اور پریشر تھا کہ آپ فی الفور جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن دیں۔ اور اب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جی وہ ہیں کہ جنیوا میں شہباز شریف صاحب ان کی عیادت کر چکے ہیں، ملاقات کر چکے ہیں، اور کچھ اور بھی ایک دو بندے گئے ہیں، لیکن سب کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، اور اس کو تعزیت کا کہا گیا کہ جی ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ اور تو خیریت تو اپنی جگہ، لیکن جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے پہ بھروسہ کریں اور ہماری ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن بھائی صاحب کو کہیں نکال دیں۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب نواز شریف صاحب کا جو عیادت کا معاملہ ہے۔ تو اگین وہی کہوں گا کہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے کہ ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اذان جو حکم اذان مشن نور شروع کیا گیا تھا، تو گجرات میں ضلعی صدر ہیں رضوان مچھانہ، ان کے گھر میں پولیس گھس گئی اور ان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ رضوان مچھانہ صاحب نے حکم کے باوجود جو ہے وہ اذان دی، اور منع کرنے کے باوجود اذان دی، اور انہوں نے نہ صرف اذان دی بلکہ بھرپور طریقے سے اس کمپین کو چلایا۔ تو لہٰذا گجرات پولیس نے انہیں اذان دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور خبر، اور وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے مایہ ناز جو فرنٹ مین ہیں، اوپنر بیٹس مین ہیں، بہت ہی ان کے عزیز ہیں، محسن نقوی صاحب، انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا، اور بلکہ اس حد تک رسوا کیا ہے کہ کوئی میچ بھی نہیں جیت رہے۔ محسن نقوی صاحب بطور پی سی بی چیئرمین ناکام، بطور وزیر داخلہ ناکام، اور بطور خصوصی ایلچی ناکام، بطور جن صاحب کے وزیر خارجہ کے ناکام۔ اتنی ناکامیوں کے باوجود، اور ان کا کریڈٹ پہ کیا ہے، 8 فروری 2024 کا الیکشن پنجاب میں جو چوری ہوا اس کے وہ روح رواں تھے، کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر تھے۔ تو یہ تو سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور آج یہ جو میرے سامنے کچھ پڑی ہے ڈیٹیلز کہ جب سے جناب محسن نقوی صاحب کو چیئرمین بنایا ہے پی سی بی کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا، تو پاکستان نے بھارت، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے خلاف کل 26 T20 میچ کھیلے، ان میں سے صرف 4 جو ہیں وہ پاکستان جیتا ہے، 22 میچ جو ہیں وہ پاکستان ہارا ہے۔ یہ ہے کارکردگی محسن نقوی صاحب کی۔ اور صحیح سوال اٹھایا ہے عمران ریاض صاحب نے کہ بھارت نے پھر پاکستان کو کرکٹ میچ میں شکست دے دی، تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، محسن نقوی کا یا پھر عاصم منیر صاحب کا؟ یہ ضروری ہے کہ پتہ چل جائے کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد قتل عام سے پہلے ایک گفتگو کی تھی انہوں نے اور رضا تارڑ نے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس گفتگو پر عمل ہو گیا تھا، اور 26 نومبر کا پھر قتل عام ہوا تھا بلو ایریا اور ریڈ زون اسلام آباد میں۔ دوسری جانب یہ تو، اور پھر محسن نقوی صاحب نے بلوچستان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ تو چند ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو بلوچستان کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کہا تھا کہ چند ہزار لوگ ہیں، بلکہ گنتی کے انہوں نے کہا تھا جی، بلکہ وہ تو آرمی چیف نے کہا تھا، محسن نقوی صاحب کے جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کو ایک نہیں کئی ٹوپیاں پہنائی ہوئی ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ ناکام ترین ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی خوبی صرف یہ ہے کہ وہ جنرل صاحب کے عزیز ہیں، قریبی عزیز، اسی لیے ان پر اتنی زیادہ نوازشات ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔